बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। बलूचिस्तान में लर्ज़ा खेज़ दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया है और 20 कारकुन शहीद हो गए हैं और 7 ज़ख्मी हैं। अडयाला जेल मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से फड्डा हो गया है। इमरान खान की जान को ख़तरे के हवाले से ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं और पीटीआई को ज़ोरदार मुहिम क्यों शुरू करना पड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट किस किस हवाले से किस किस के साथ ऑन बोर्ड है, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये भी आज आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो की तफसीली मुलाकात के हवाले से कुछ नई मालूमात सामने आई हैं। ये अंदरूनी कहानी आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेकर आए हैं। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में खौफनाक दहशतगर्दी का रात वाक़या पेश आया है और 20 जो कारकुन हैं गरीब मजदूर, उन्हें दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया है और 7 शदीद ज़ख्मी हैं और जो शुहदा की तादाद है वो बढ़ सकती है। 4 शुहदा का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, वहाँ से आने वाले गरीब मजदूर थे, और बाकी जो 16 हैं वो बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। 3 नाज़रीन हमलावरों के ग्रुप थे जिन्होंने कोयले की 10 कानों को निशाना बनाया और उनकी मशीनों को भी आग लगा दी। उन्होंने तमाम कानों से जो कारकुन थे, जो मजदूर थे, उन्हें एक जगह पर जमा किया और फिर अचानक उन पर वहशियाना अंदाज में फायर खोल दिया और खून की ये जो होली खेली गई है, इसमें फिर 20 कारकुन इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिए गए हैं और 7 ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, इससे पहले बलूचिस्तान में जो पंजाब और सराइकी खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों को शहीद किया जाता रहा है, पश्तून मज़दूरों को शहीद करने का गालिबन ये पहला वाक़या है। और इसके बाद ज़रा ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में पश्तून और बलोच जो अवाम हैं, इनके दरमियान नफ़रत की और लिसानी तासुब की एक आग भड़काने की साजिश की जा रही है। एक के बाद एक नई साजिश की जा रही है, बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए। अडयाला जेल मुज़ाकरात पर नाज़रीन पीपल्स पार्टी और नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से हो गया है फड्डा हो गया है और जेल ज़राए कहते हैं कि ये जो फड्डा हुआ है वो जेल से खबर लीक होने के बाद हुआ है। और जो बची खुची जो कहते हैं कि कसर है, वो गंडापुर की एक्टिविटी ने, उनके पुरअसरार अंदाज में गायब होने ने, और जो कल आज़म सवाती ने बयान दिया है उसने तो बिल्कुल ही आग लगा दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट के 2 नुमाइंदे हैं, मशहूर व मरूफ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चौधरी नसार अली खान और मुशाहिद हुसैन सैयद, और एक पीपल्स पार्टी के साबिक MNA हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, जो बिलावल भुट्टो के तर्जुमान भी रहे हैं बड़ा अरसा। इन तीनों को पीटीआई में खुश आमदेद कहा आज़म सवाती ने कल, और एक समझ लें कि सियासत में एक नया भोंचाल पैदा कर दिया। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चौधरी नसार अली खान पीटीआई में आ रहे हैं और हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह है कि एक बंदा जो जिस्मानी रिमांड पर है, क्या उसे थाने के तफ्तीशी अफसर ने, पुलिस ने बताया कि जनाब ये जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे 3 बड़े सियासतदान हैं वो पीटीआई में आ रहे हैं, या आप उन्हें पीटीआई में आने की दावत दें जब आप बाहर जाकर मीडिया से बात करें अदालत में सॉरी। तो ये नाज़रीन वो सूरत हाल है जिससे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कान खड़े हो गए हैं। वो पहले ही परेशान थे कि जो गंडापुर के ज़रिए और असद कैसर के ज़रिए
اور چیئرمین بیرسٹر گوہر کے ذریعے اور اعظم سواتی کے ذریعے جو عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کی خبریں آ رہی تھیں، ان خبروں کو اس اعظم سواتی کے بیان سے تقویت ملنا شروع ہو گئی ہے، اور اب ان کا مزید 7 روز کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے اعظم سواتی کا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب ان پر 10-11 FIRs ہیں اور یہ اشتہاری بھی ہیں، یعنی ان کو اعظم سواتی کو اس وقت تک جیل میں رکھنے کا ایک قانونی اہتمام بھی کر دیا گیا ہے کہ جب تک عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس کے بعد باہر آ کر میڈیا کے سامنے آ کر، یعنی باہر سے مراد یہ ہے کہ میڈیا کے سامنے آ کر عدالت میں اڈیالہ جیل میں جب عدالت لگے گی اپنا کوئی موقف بیان نہیں کر دیتے، اس وقت تک جو سب سے بڑے ان کے مشیر خاص ہیں جو ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری ہیں، اعظم سواتی، انہیں بھی جیل میں یعنی حراست میں رکھنے کا ایک پکا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کی جب تک ملاقاتوں پر پابندی ہے، علیمہ خان اور عظمیٰ خان بھی شاید باہر نہ آئیں، وہ جو عمران خان کے با اعتماد ترین اور قریب ترین لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو انتظار پنجوتھا ان کے خاص لائر ہیں، وہ بھی لاپتہ ہیں۔ تو یہ پوری ٹیم جس پر عمران خان کو سب سے زیادہ اعتماد ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل مذاکرات میں انہیں اسسٹ کر رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اگر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالات اتنے خراب ہیں کہ انہوں نے جناب عمران خان کو زہر دینے لگے ہیں اور ان کی حالت خراب ہے، ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، تو پھر تو پی ٹی آئی کو پورے ملک میں اور خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد میں احتجاج کا طوفان برپا کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ پچھلے کئی روز خاموش رہی، اور کل سے انہوں نے ایک بار پھر جو گرما گرم بیان بازی شروع کی ہے، اور یہ سارا معاملہ بھی صرف بیان بازی تک ہے۔ تو اس میں کیا راز ہے، یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ پیش آیا 3 جو پشتون تحفظ موومنٹ کے جو 3 کارکنوں کی شہادت کے بعد جو پشتون جرگہ ہو رہا ہے خیبر میں، ضلع خیبر میں، خیبر پختونخوا میں، اس جرگے کے حوالے سے جو صورتحال اچانک خراب ہوئی، تو پھر وفاق نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مدد مانگی خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی حکومت سے اور وزیر اعلیٰ گنڈا پور سے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے پرجوش ہو کر بڑے اچھے انداز میں باڈی لینگویج آپ نے دیکھ لی ہوگی وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی، تو اس میں کہیں بھی ایسی کشیدگی نظر نہیں آ رہی کہ جو گنڈا پور کا لیڈر ہے اس کی جان خطرے میں ہے اور اس کو زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کر جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ تو بعض اوقات سیاست میں ہوتا ہے کہ جو زبانوں پر کچھ اور ہے لیکن جو باڈی لینگویج ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح پی ٹی آئی پچھلے 5-4 روز خاموش رہی اور گنڈا پور نے جس طرح پورا تعاون کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جرگہ ہے اس حوالے سے، یہ سارا کچھ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو اندر کھاتے کچھ معاملات چل رہے ہیں، جس کی ہم اشارہ آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں کہ 5 اکتوبر کی رات کیا ہوا، اور یہ کہ قمیض کیسے پھٹی، جو آپ نے پوری ویڈیو ہماری سنی ہوگی، اس وقت بھی وہ موجود ہے، ہم یہ خبر بریک کر چکے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر اچانک یہ خبریں شروع ہو گئی کہ جی عمران خان کی جو طبیعت ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے، اتنے دنوں سے انہوں نے سورج نہیں دیکھا، ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، عدالت میں چلے گئے اور جناب ہم تحریک چلائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ زوردار جو میڈیا مہم ہے، اس کے بارے میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خود اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ پر شروع کی گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو یہ مہم چلانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سارے چونکہ نون لیگ بھی یہ کام کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ کام کرتی رہی ہے کہ ملک میں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، بظاہر آرمی چیف باجوہ اور فیض حمید عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر کھاتے شہباز شریف، ملک احمد خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر باجوہ سے ملاقاتیں کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہیں پتہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے یہی کاروبار ہیں، وہ ہمیشہ خفیہ طور پر جو وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے اس سے اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے معاملات طے کر لیتی ہے، اس لیے وہ بھی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، اور جو واقعات پیش آئے ہیں جن کی ہم نے اپنی
سابقہ ویڈیوز میں بھی نشاندہی کی اور آج پھر کچھ اشارہ کیا آپ کو، اس پر ان کی بھی نظر ہے، اور انہیں بھی اب شک پڑ گیا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی جو رخصتی ہے اس وقت تک جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے کچھ ناز نخرے برداشت کر رہی ہے، اور اس معاملے کو اس نے کیموفلاج کیا ہوا ہے، اور یہ جو نئی بیان بازی پی ٹی آئی نے شروع کی ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ جو اصل مذاکرات اڈیالہ جیل میں جاری ہیں، اور انہی مذاکرات میں شریک ایک لیڈر اعظم سواتی باہر آ کر اپنی تفتیش سے، یعنی پولیس کی حراست سے باہر آ کر جو ہی اسے میڈیا کے سامنے، عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے میڈیا کے سامنے آنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ چودھری نثار علی کو، مشاہد حسین سید کو اور جو کھوکھر صاحب ہیں ان کو وہ بلاتا ہے، اور ان کو وہ دعوت دیتا ہے کہ جناب آپ پاکستان تحریک انصاف میں شریک ہو جائیں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو۔ مشاہد حسین سید کے بارے میں تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہر دور حکومت میں اسٹیبلشمنٹ انہیں مختلف سیاسی جماعتوں کو ادھار پہ دیتی ہے، کنٹریکٹ پہ دیتی ہے یا گفٹ کرتی ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شعبے کو دیکھیں گے۔ جب کاف لیگ کی پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت کے حوالے رہے یہ بڑا عرصہ، اس کے بعد جب کاف لیگ کی حکومت آ گئی تو انہیں کاف لیگ کو دے دیا گیا، پھر جب کاف لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو انہیں دوبارہ نون لیگ کو دے دیا گیا، اور یہ نون لیگ کے کوٹے سے سینیٹر بن گئے، اور اب جب دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہیں اور اگلا سیٹ اپ پی ٹی آئی کا بننے جا رہا ہے، تو اعظم سواتی نے جو نام لیے ہیں ان میں اہم ترین نام مشاہد حسین سید کا بھی ہے۔ اسی طرح ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے، ہم پچھلے 25-30 سال سے سنتے آئے ہیں کہ جو چودھری نثار علی خان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کوٹے میں سے نون لیگ میں وزیر داخلہ بنائے جاتے تھے ہمیشہ سے، اور شہباز شریف نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راہ و رسم پیدا کیا اور اپنی ایک گڈ ول بنائی، اس میں بھی جو بنیادی کردار تھا وہ چودھری نثار علی خان کا تھا۔ چودھری نثار علی خان صرف پھر مریم نواز شریف کو آگے لانے پر کچھ دل برداشتہ ہوئے اور گھر بیٹھ گئے، اور انہیں چونکہ پتہ بھی لگ گیا ہوگا کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے تو اس لیے بھی شاید وہ گھر بیٹھ گئے ہوں۔ تو بہرحال ان کے حوالے سے بھی یہ کنفرم اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اور اب کیا وہ اسٹیبلشمنٹ، اگر اس وقت ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں شدید ٹکراؤ ہے اور عمران خان کو وہ جیل میں بند کر دیا ہے، عمران خان کو پھانسی لگانے لگے ہیں، جس طرح کا یہ پروپیگنڈا چند روز سے تیز ہوا ہے، اور اس کے جواب میں پی ٹی آئی پورے ملک میں خوفناک تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، تو کیا اعظم سواتی جو چودھری نثار علی خان سے، مشاہد حسین سے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ایک خوفناک تحریک شروع کرے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ اس کو لیڈ کریں گے؟ یہ کامن سینس سے بھی ہمیں کام لینا چاہیے کہ یہ پیشکش یا یہ خوشخبری یا یہ دعوت شمولیت کی اسی وقت دی جاتی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ہر دور حکومت میں اپنے کوٹے میں کچھ نہ کچھ سیٹیں لیتی ہے، اور یہ اسی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور آج بھی بتا رہے ہیں، اور یہ جو بیان بازی ہوئی ہے اس کے حوالے، اس کی دو وجوہات ہیں، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کی پہلی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے بھی کئی بار عمران خان سے دھوکہ کر چکی ہے، وہ صرف عمران خان سے دھوکہ نہیں کر چکی، وہ نواز شریف سے بھی دھوکہ کر چکی ہے، وہ بے نظیر سے بھی دھوکہ کر چکی ہے، یہ اس کا ایک اصول ہے۔ اور یہ اردو ادب جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو محبوب ہے دھوکہ کرنا، اس کا سمجھ لیں کہ ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، اس نے بہت سے لوگوں سے دھوکہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی چونکہ سب کی محبوب ہے اور محبوبہ ہے، تو یہ بھی ہر کچھ عرصے بعد آنکھیں پھیر لیتی ہے، اور جو پچھلا عاشق ہوتا ہے وہ گلیوں میں مجنو کی طرح رسوا ہوتا پھر رہا ہوتا ہے، اور چوری کھانے والا مجنو ایک نیا آ جاتا ہے۔ تو اس لیے عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بار پھر دھوکہ ہو سکتا ہے، تو اس دفعہ انہوں نے جو سمجھ لیں کہ بہت محتاط ہو کے کھیلا ہے، اور یہ کیا ہے کہ آئینی ترمیم جب تک منظور کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، اور جب تک چیف جسٹس سید منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب سونپ نہیں دیا جاتا اور قاضی فائز عیسیٰ گھر نہیں چلے جاتے، اس وقت تک جو پی ٹی آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ سے
پیچھے نہیں ہٹے گی، اسے سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ حد تک جاری رکھا جائے گا، اور خود عمران خان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا اس حوالے سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مرحلے پر بھی پہلے میں نے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں کچھ باتیں کر دی اور پھر ایک بار پھر میں نے اپنے عوام سے کہا کہ آپ باہر نکلیں، تو پھر شاید لوگ نہ نکلیں۔ اس لیے جو ذرائع ہیں اڈیالہ جیل مذاکرات کے حوالے سے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی خود اپنی رضامندی بھی شامل ہے کہ وہ شنگھائی تنظیم تعاون سربراہ کانفرنس کے اختتام تک میڈیا کے سامنے نہیں آئیں گے، اور جب آپ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، میں اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کروں گا، اور جو آخری پھر وہ ہفتہ ہوگا اس میں بھی ہم بالکل کلیئر کٹ آپ کو سپورٹ نہیں دیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ آئینی ترمیم کے لیے کس حد تک فاؤل پلے کر کے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو فیور دیتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے بھی ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار سامنے آ گیا ہے، کل جو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں جو الیکشن کمیشن کے ارکان تھے وہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصے نے کہا کہ جو ایاز صادق نے جو خط لکھا ہے کہ جو یہ نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں، یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم میں تقسیم کر دی جائیں، ہمیں ان میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک گروپ نے یہ کہا۔ دوسرے گروپ نے یہ کہا کہ اب ہمیں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب جسٹس منصور علی شاہ یہ منصب سنبھال لیں یا کوئی اور چیف جسٹس آ جائے تو پھر ہمیں ان کی عدالت میں جا کر رہنمائی کی درخواست دینی چاہیے، پھر جس طرح سپریم کورٹ کہے وہی کام کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ناظرین ایک بڑا اشارہ ہے کہ جو ایک اشارہ تو یہ ہے کہ منصور علی شاہ کی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی تیاریاں ہیں، ایک اور اشارہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو پنشن کی فائل ہے وہ تیار ہونا شروع ہو گئی ہے، ایک اور اشارہ ہے کہ ان کی الوداعی جو تقریب ہے اس کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور اب دوسرا اشارہ یہ آیا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے ایاز صادق کے لیٹر کے مطابق جو نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بانٹنے کا جو عمل ہے وہ مؤخر کر دیا ہے۔ تو جب نئے چیف جسٹس آ جائیں گے تو جو خود انہوں نے مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیا ہوا ہے، 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ، اور خود انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ کہاں یہ نشستیں کہیں گے کہ ہاں آپ چلیں نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو دے دیں۔ تو اس لیے آپ ٹائیں فش سمجھیں، ہر حوالے سے سگنل یہی آ رہے ہیں کہ معاملات اب اگلے فیز کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ صرف کیموفلاج ہے، یہ جو موجودہ بیان بازی شروع ہوئی ہے ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ جو پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں نے بڑی خوفناک قسم کے ٹویٹس کرنے شروع کر دیے ہیں اور بیانات دینے شروع کر دیے ہیں، یہ صرف ایک کیموفلاج ہے تاکہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کریں تو وہ ان کو ایک جواز ہو گئے، جناب اگر ہماری ان سے بات چیت ہو رہی ہو تو پھر یہ اتنا خوفناک ہم پہ الزام لگائیں کہ جناب ہم نے عمران خان کے کھانے میں زہر دے دیا ہے، ہم نے عمران خان کو پابند کر دیا ہے، اب وہ تحریک چلانے لگے ہیں دوبارہ عمران خان کے حق میں۔ تو اگر ہماری ڈیل ہو گئی ہوتی تو اتنی یہ افراتفری کیوں ہوتی؟ وہ ان کو یہ جواب دیں گے۔ لیکن یہ جو تحریک ہے، یہ بھی اس کی بھی آپ تھوڑی سی دیکھ لیں کہ یہ تحریک کیسے ہے۔ تحریک کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اگر اتنی خوفناک صورتحال ہے تو پی ٹی آئی کو تو دوبارہ فوری طور پر اس راولپنڈی اسلام آباد میں نکلنا چاہیے۔ جو آج کی کار وہ ہے ملتان اور ساہیوال کی، کل ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی، اور پرسوں پھر لاہور فیصل آباد کی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان دنوں میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہ رہے راولپنڈی اسلام آباد میں، کہ جب شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس کا اجلاس ہونے والا ہے یا ہو رہا ہوگا۔ یہ بھی ایک گڈ ول جیسچر ہے۔ دیکھیں یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس کا اجلاس ہے، اس حوالے سے بھی آپ گڈ ول جیسچر دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پشتون جرگے کے حوالے سے ایک صورتحال خوفناک پیدا ہوئی، وہاں بھی آپ نے پورا تعاون کر کے گڈ ول جیسچر دیا۔ تو اگر واقعی اس ٹائم چاروں شانے چت کیے ہوئے ہیں اور ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے ہے عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر اسٹیبلشمنٹ،
تو پھر آپ یہ سارا کیوں گڈ ول جیسچر دے رہے ہیں؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو سختیاں ہیں اس کی وجہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جھنجھلاہٹ ہے، جو اتنے بڑے پیمانے پر کارکن گرفتار کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی جاتے جاتے اپنا کوئی نہ کوئی غصہ غم غلط کرنا ہے، غصہ ٹھنڈا کرنا ہے، وہ تاکہ ایک دفعہ ان کا مورال مزید ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ ایک آخری آپشن انہوں نے رکھا ہوا کہ اگر کسی نہ کسی طریقے سے مخصوص نشستیں مل جائیں تو ہم آئینی ترمیم پاس کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں بھی انہیں نہیں ملیں گی، اور سمجھ لیں کہ ان کا اب بوریا بستر باندھنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ناظرین، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ اور آئینی ترمیم کے ایشو پر پی ٹی آئی کے ساتھ آن بورڈ ہے، تو دوسری طرف وہ جسٹس فائز عیسیٰ کو وفاقی آئینی عدالت کا چیف بنانے اور آئینی ترمیم کروانے کے حوالے سے حکومت کے ساتھ بھی آن بورڈ ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بدل ڈالی ہے ظالم نے سبھی رسمیں محبت کی، مجھے بھی پیار کرتا ہے اسے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بہت بے وفا محبوب ہے، تاریخ نے یہ بار بار ثابت کیا ہے۔ ہسٹری از دا روٹ آف پولیٹیکل سائنس اینڈ پولیٹیکل سائنس از دا فروٹ آف ہسٹری۔ اس اسٹیبلشمنٹ کا کردار 75 سالہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہر چند سال کے بعد ایک نیا عاشق ڈھونڈتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک نئی شادی کرتی ہے، یہ اس کا پرانا اصول ہے۔ تو وہی ہونے جا رہا ہے۔ اب جو بات آخر میں کر دیتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو اور نواز شریف کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں دونوں طرف سے وفود بھی شامل تھے، تو اس دوران یہ لوگ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانیوں پر خوش نظر آ رہے تھے، جس طرح کہ انہوں نے آخری جھوٹے وعدے ان سے اب کر رکھے ہیں، اور دوسری طرف جو اڈیالہ جیل مذاکرات کے حوالے سے خبریں باہر آ رہی ہیں ان پر یہ پریشان بھی تھے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس دوران یہ طے کیا گیا ہے ملاقات میں ناظرین کے زرداری کے ترکمانستان سے واپس آتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور بلاول بھٹو اور میاں نواز شریف ایک ہنگامی صلاح مشورہ کریں گے، اور پھر ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا جائے گا۔ یہ طے ہوا ہے۔ جو کل کی بلاول بھٹو کی اور نواز شریف کی ملاقات ہے اس میں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے ایک بار پھر رابطہ کیا جائے گا، یا ان کے درمیان جو کوئی میڈیٹر ہے ان کے ذریعے، اور انہیں یہ کہا جائے گا کہ جب سے نئے آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے چارج سنبھالا ہے وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔